अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां सरवा जबीन तव्हांजे ऐं पंहिंजे फेवरेट प्रोग्राम धरतीअ जा सितारा में हींअर धरतीअ जे अहिड़े शख़्सियत ऐं अहिड़े ख़ूबसूरत सितारे सां गॾु हींअर मौजूदु आहियूं जेके अहिड़ी कम्यूनिटी सां तालुक़ था रखनि जंहिंखे असां में अक़लियती चइबो आहे। हींअर जेको आहे सिंध असेंबली जे डिप्टी स्पीकर जे उहिदे ते फ़ाइज़ आहिनि। जी बिल्कुलु, एंथनी नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत सारी बातें आपसे करनी है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, तालीम कहाँ हासिल की? सबसे पहले जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज वक्त निकाला, तशरीफ़ लाए और आपके तवस्सुस से सिंध के और बल्कि पाकिस्तान के बहुत सारे जो आपके व्यूअर्स हैं उनसे जो है वो एक उनके लिए भी आगाही होगी और उन तक भी ये एक मैसेज आएगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक इंक्लूसिव सोसाइटी की आगे बुनियाद को बढ़ाते हुए जो है ये एक बहुत बड़ा उन्होंने फ़ैसला किया और एक पाकिस्तान बनने के बाद से में पहली दफ़ा किसी गैर मुस्लिम को जो है वो एक आइनी ओहदे पे जो है वो मुंतखब कराया। मेरा ताल्लुक़ जी कराची से है और मेरी पैदाइश भी कराची से है, कराची से ही है और मैंने मैट्रिक है वो सेंट पैट्रिक स्कूल से किया। उसके बाद स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने गारमेंट्स में डिप्लोमा किया था एसोसिएट इंजीनियर का। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कराची यूनिवर्सिटी से की। तो ये है थोड़ा सा बैकग्राउंड एजुकेशनल भी और मेरे जाए पैदाइश का भी। सर सियासी सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे इब्तिदा कैसे हुई? स्टूडेंट लाइफ से आप जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, मेरा ताल्लुक़ शुरू से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही है और आज तक है। और जब तक मुझे नहीं नज़र आता कि कोई ऐसी और सियासी जमात है पाकिस्तान में जो रंग नस्ल मज़हब से बालातर होकर तमाम पाकिस्तानियों को यकसा जो है मौक़े फ़राहम करती है कि वो अपने वहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविज़म के ज़रिए अपनी कम्युनिटीज़ के लिए, अपने सूबे, अपने मुल्क के शहरियों के लिए जो है वहाँ पर सियासी मैदान में अपनी सलाहियतों को बुरुकार लाते हुए वहाँ पर एक हकूक़ की जदोजहद कर सकें। तो जब मैं स्टूडेंट था मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में, तो उस वक्त हमने जब आँख खोली और हमने जब चीज़ें देखना शुरू की तो उस वक्त पाकिस्तान में जुदागाना तर्ज़ इंतख़ाब था। यानी जो मुस्लिम है वो मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देगा, जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन उम्मीदवार को वोट देगा, हिंदू उम्मीदवार को वोट देगा और अपने अपने मदद के हिसाब से जो है वो नुमाइंदे जो है वो मुंतखब। ये किस ईयर की बात है? ये आप 2002 तक जो था जुदागाना इंतखाब था वो राइज था। इवन जो 2001 के जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे मुशर्रफ दौर में वो भी जुदागाना तर्ज़ इंतखाब की बुनियाद पर ही हुए थे। तो हमारा ब्रॉटअप, हमारा बचपन, लड़कपन और फिर जब जवानी में आए तो वो इसी एक तकसीम दर तकसीम माशरे में जो है वो हमने आँख खोली। तो इस तकसीम दर तकसीम माशरे में हमने इस मुल्क में अपनी शनाख्त को ढूंढने के लिए, अपने बराबर के शहरी होने के लिए इस जदोजहद में जो है वो हमें नहीं पता कि कब हम इस काबिल हो गए कि अपने हकूक़ को समझना शुरू हो गए और फिर उसके लिए जो है वो जदोजहद करना शुरू कर दी। लेकिन बात यह है कि जब हमने आँख खोली थी तो हमने एक तकसीम दर तकसीम माशरे में अपने आप को मसाइल का शिकार ही देखा था। अच्छा सर, जब बिलावल हाउस में पार्टी इजलास हुआ, बिलावल साहब ने अनाउंस किया एंथनी नवीद तो उस वक्त जो है आप बिल्कुल शॉकिंग थे। चेहरे पे एक वो था कि पता नहीं किसी ने कोई बात तो नहीं हो गई है, कोई शिकायत तो नहीं हो गई है। और ये क्या ट्रॉमा था, क्या क्यों शॉक हुए थे कि फिर उन्होंने कहा भाई फॉर द डिप्टी स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली एंथनी नवीद? नहीं, मेरी शुरू से एक आदत होती है कि ऑल्दो के पॉलिटिकल वर्कर ज़रूर हैं लेकिन मैं कभी भी खुद भी भाग कर कभी
اگلے نشستوں پر نہ اس پہ قبضہ کر کے براجمان ہونے کی کبھی کوشش نہیں نہیں. آپ کو یقین نہیں تھا, انیکسپیکٹڈ تھا؟ نہیں, میں وہی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میری کبھی وہ کوشش نہیں ہوئی کہ آپ جائیں اور فٹافٹ جا کے اگلی یا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ رو اس پہ جا کے قبضہ کر لیں, کہ کہیں آپ لیڈرشپ کو نظر آتے رہیں یا کہیں پر کیمرہ آپ کو ڈھونڈ لے تو کیمرے کی نظر میں آ جائیں. دیکھیں بلاول صاحب کی نظر نے ڈھونڈ لیا آپ کو. تو میں ہمارے جو کراچی کے جو ہمارے ممبرس تھے, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, کوئی 7ویں 8ویں رو میں ہم پیچھے بیٹھے تھے اور گپ شپ کر رہے تھے. اور ظاہر ہے وہ الیکشن جیتنے کے بعد جو تھا وہ پہلی دفعہ سب جمع تھے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. تو میں چونکہ الیکشن میں کراچی میں نہیں تھا جب یہ جنرل الیکشن ہوئے تھے, میں اس وقت لاہور میں تھا اور چیئرمین بلاول جس حلقے سے الیکشن لڑ رہے تھے لاہور میں, میں وہاں پر تھا کیونکہ وہاں پر ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ کرسچن ووٹرز کی ہے وہاں پر اس حلقے میں. تو جب بلاول صاحب نے نام لیا کہ جی اینتھنی یہیں کے پیچھے بیٹھا ہوگا, تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا, پتہ نہیں وہ لاہور میں کچھ ہو گیا, یہاں کچھ ہو گیا کیا, کسی نے کوئی وہ کر دی, کمپلین کر دی کہ اتنے سارے یہاں پر پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کا نام نہیں لے رہے. تو آئی واز شاکڈ اینڈ سرپرائز کہ جی کیا ہو گیا. لیکن جب انہوں نے کہا کہ جی آپ کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر یہ ہوں گے, تو وہ ظاہر ہے یہ میرے لیے بھی ایک بہت شاکنگ نیوز تھی. اور وہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے چند کو پتہ ہو, لیکن جو اکثریت تھی ان کے لیے بھی شاکنگ نیوز تھی. اور بڑی ایک خوشائند یہ نیوز تھی. اور ہمارے جو ممبرس تھے انہوں نے بڑا اس کو نہ صرف اپریشیٹ کیا, بڑا کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا اور اس فیصلے کو انہوں نے بہت سراہا. تو ظاہر ہے پھر وہ ایک مبارکبادوں کا سلسلہ اور ملنا ملانا, تو یہ پھر ایک دم اچانک سے ہوا. تو یہ جو اچانک سے ایک اس طرح کا وہ خوشی ہوتی ہے, تو وہاں پر جو موجود ہمارے جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کے لیے تو ایک خوشی کی خبر تھی. لیکن پاکستانی سیاست میں ایک بہت بڑا بلاسٹ تھا, بہت بڑا بلاسٹ تھا. ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ, مطلب جی ہاں, ایسی وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نہ صرف ہماری جو اپنی کمیونٹی ہے کرسچن کمیونٹی, ہماری ہندو کمیونٹی, ہماری سکھ کمیونٹی, ملک میں بسنے والی تمام جتنی بھی ہماری ریلیجیس کمیونٹیز ہیں, وہ مطلب اس دھماکہ خیز خبر کے بعد جو ہے وہ سکتے میں بھی آ گئیں اور ان کی خوشی کا بھی کوئی عالم نہیں تھا. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس خبر نے جو ایک بہت زیادہ ایک امپیکٹ اس کا آیا ہے, وہ ایک گراس روٹ لیول کے پولیٹیکل ورکر کو اس طریقے سے کسی سیاسی جماعت نے آئینی عہدے کے لیے اتنا جو ہے وہ کبھی نہیں نوازا تھا. تو وہاں پر تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے جو ہماری جیسی کلاس سے تعلق رکھنے والے پولیٹیکل ورکر ہیں, انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اس فیصلے کو بہت اپریشیٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس فیصلے سے جہاں پاکستان بھر کے جو غیر مسلم قوتیں ہیں ان کا دل جیتا, بلکہ جو ایک پولیٹیکل ورکر کی جو کلاس ہے بالکل ان کو بھی انہوں نے بہت جو ہے وہ اپنے اس فیصلے سے اٹریکٹ کیا, اپنی طرف متوجہ کیا. اور آن دی ادر ہینڈ جو ہمارے جو پولیٹیکل ورکر ہیں وہ اب یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں اس فیصلے کی مثال دے کر ان کو جو ہے اب اپنی جانب جو ہے وہ توجہ بھی ان کی مبذول کراتے ہیں, اور ان کو اپنے رائٹس کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے ایڈوکیسی کے لیے, اور ان کو ایک طریقے سے میں لفظ تھریٹ تو نہیں کہوں گا لیکن کم از کم یہ ضرور ہے ایک پازیٹیو ایگزامپل جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے سیٹ کر کے دی ہے پولیٹیکل ورکرز کے لیے. پھر تو آپ کی کمیونٹی میں کافی خوشیاں منائی گئی ہوں گی اور کافی گھر والے خوش ہوئے ہوں گے. آپ نے کس طرح سیلیبریٹ کیا, کس طریقے سے مطلب اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, وہ ذرا بتائیں.
ہم تو جی سیلیبریٹ ہی نہیں کر سکے ابھی تک، اس لیے کہ اتنی زیادہ سیلیبریشنز ہیں پوری ہمارے کمیونٹی کی طرف سے، میرے کانسٹیٹوئنسی کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، اور ہر تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں. میں بہت سب کا شکر گزار بھی ہوں کہ اسپیشلی جو جس علاقے میں میری رہائش ہے وہاں پہ کیا جماعت اسلامی ہو، MQM ہو، مذہبی سیاسی جماعتیں ہوں، دیگر جتنی سیاسی جماعتیں ہوں، وہ سارے کے سارے ڈپٹی اسپیکر بن گئے ہیں. وہ سب ڈپٹی اسپیکر ہیں، وہ سب ڈپٹی اسپیکر ہیں، اور اتنا وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اتنا وہ اس فیصلے کو انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ میں اس بات کو بھی بڑا ایک میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آنر ہے، یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ میں جب سول سوسائٹی کے پروگرام میں جاتا ہوں تو سول سوسائٹی جو ہے وہ اپنی ایک آنرشپ کلیم کرتی ہے کہ جی ہمارا جو ہے وہ نمائندہ ڈپٹی اسپیکر بن گیا ہے. جب میں ریلیجیس کمیونٹیز میں جاتا ہوں وہ اپنی آنرشپ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے مینورٹی سے ڈپٹی اسپیکر بن گیا. بہت اچھی بات ہے. جب میں کسی لیبر کے پروگرام میں جاتا ہوں تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے نمائندہ ڈپٹی اسپیکر بن گیا ہے. تو اتنی ساری اونرشپ جس پولیٹیکل ورکر کو ملے تو اس کے لیے اس سے بڑا کیا آنر ہو سکتا ہے. اور یہ ساری اتنی سیلیبریشنز ہیں کہ یقین جانیے کہ ہم نے آج تک اپنی فیملی میں موقع ہی نہیں مل سکا کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے جو ہے وہ کہیں اس کو سیلیبریٹ کر سکے. تو ہماری فیملی یہی ہے، ہمارے یہ سارے پیار کرنے والے، جب اتنے پیار کرنے والے ہوں تو اس سے بڑا خاندان اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے تو اور آپ کو کیا چاہیے. اچھا، آپ کے لیے کہا جاتا ہے ایک تو آپ مسکرا کے بات کرتے ہیں، غصہ آپ کو آتا نہیں ہے؟ آتا ہے غصہ؟ نہیں، مجھے بہت غصہ آتا ہے. جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے. آپ بہت مسکرا کر بات کرتے ہیں اور آپ موسٹلی جو ہے اپنے علاقے میں اپنے دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، کارکنان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، چاہے کوئی چائے کا ڈھابا ہو یا کچھ بھی ہو. آپ بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہیں اور انسان دوست ہیں. تو کیا ابھی بھی وہی سلسلہ ہے یا ڈپٹی اسپیکر کے بعد تھوڑی وے آف لائف چینج ہو گئی ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے. میں جس گھر میں پیدا ہوا تھا آج بھی اسی گھر میں ہوں. اور اس جو پاور پالیٹکس کو اگر آپ کہہ لیجیے تو میں 2005 میں پہلی دفعہ میں نے الیکشن لڑا اور میں نے الیکشن جیتا تھا بلدیات کا. تو جس گھر میں رہتا تھا وہیں پر ہوں آج بھی. میں 2016 میں پارٹی کی مہربانی ہے کہ میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر تھا، اس وقت بھی اسی گھر میں رہتا تھا. 18 میں MPA بنا، اس وقت بھی اسی گھر میں تھا. 2024 میں دوبارہ ممبر سندھ اسمبلی بنا تو اسی گھر میں رہتا ہوں. جب ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوا پھر بھی اسی گھر میں ہوں. تو آج تک جو ہے میں اپنے لوگوں اور اپنی شناخت کو سنبھال کے بیٹھا ہوا ہوں وہیں پر اور لوگوں کے درمیان میں ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے پہلے بہت زیادہ ٹائم دے دیتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور جو مختلف ہمارے جو سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں وہ مختلف چائے کے ڈھابوں پہ یا ہوٹلوں پہ ہو جاتی تھیں. اب اس میں ذرا تھوڑا سا فرق آیا ہوا ہے. لیکن آج صبح ہی مجھے میسج ملا تھا کہ میں ایک جگہ ایک ہوٹل پہ جایا کرتا تھا اکثر، تو وہاں کے جو ہمارا جو ٹیبل مین تھا، جو بار والا تھا، تو اس نے آج مجھے میسج بھجوایا تھا آج صبح کہ جی وہ نوید بھائی آ نہیں رہے جب سے ڈپٹی اسپیکر بنے ہیں. بڑی جب ان کو وہ نوکری مل گئی ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جو بڑی سرکاری نوکری مل گئی تو وہ آ نہیں رہے. تو میں نے کہا نہیں، میں ایک دن میں دوبارہ آؤں گا. اسی سب پیاری سی بات کے ساتھ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. سر باتیں بہت ہی مزیدار ہو رہی ہیں. یہ بتائیں بچپن کیسے گزرا؟ بچپن میں کیا آپ شرارتی تھے، لڑاکو تھے، یا ڈانٹ پڑنے پہ گھر سے نکل جاتے تھے ناراض ہو کے؟ کیا بچپن کی کچھ یادیں بتائیں اپنی، کیسے بچے تھے آپ بچپن میں؟ دیکھیں جی، بچے شرارتی ہی اچھے ہوتے ہیں. اگر شرارتی نہ ہو تو پھر والدین بھی سوچتے ہیں کہ شاید کوئی پریشانی والی بات ہے. تو بچے شرارتی ہوں تو گھر کی رونق ہوتے ہیں. تو ہم 4 بہن بھائی ہیں، تو بڑی بہن ہے، پھر میں ہوں. تو چونکہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی ہے کہ
بیٹا چاہے چھوٹا بھی ہو تو وہ بڑا ہی ہوتا ہے گھروں میں. تو میں اپنی والدہ کا بہت لاڈلا تھا اور ظاہر ہے ایک شرارتی تو فطرتی تھا میں. تو شرارت ناٹ ان اے سینس کہ کسی قسم کی کوئی پریشانی یا تکلیف کا سبب بنتے تھے, لیکن ایک گھر میں ایک رونق, ہنسی مذاق اور ایک دوسرے سے پیار محبت جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ رہا ہے. تو میں اپنے بہت سارے جو ہے وہ ہمارے جو فیملی میں جو فیملی ممبرز ہیں ان سب کے ساتھ میری بہت اٹیچمنٹ تھی اور آج بھی ہے. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ میں شروع سے یہ سمجھ لیجئے کہ ملنے سار جیسے کہتے ہیں نا, وہ اس طرح کا ہے میری پرسنالٹی. اچھا اینتھنی صاحب, بچے کتنے ہیں ماشاءاللہ, کیا کرتے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں؟ میرے جی 4 بچے ہیں. میرا بیٹا بڑا جو ہے وہ ماسٹرز کر رہا ہے, ایک یورپین اس میں ہے, اس یونیورسٹی میں. بیٹی میری ابھی BBA کر رہی ہے, فائنل اس میں ہے. جی جی. اس کے بعد میری ایک اور چھوٹی بیٹی ہے, وہ BDS کر رہی ہے. اور پھر چوتھا میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے, وہ ابھی آج کل میٹرک کے ایگزام ہو رہے ہیں تو وہ ایگزام دے رہا ہے. جی. اچھا اینتھنی صاحب, ہر پارٹی میں گروپ بندی ہوتی ہے, آپ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں پیپلز پارٹی سعید غنی, پیپلز پارٹی سے, نجمی عالم. میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے جو چیئرمین کا حکم ہوتا ہے وہ میں اس پہ جو ہے وہ اس کو فالو کرتا ہوں. اور سعید غنی ہمارے پریزیڈنٹ ہے کراچی کے, اور پھر یہ ہے کہ ہم دونوں ایک ہی کانسٹیٹوئنسی میں رہتے ہیں اور ہمارا کوئی کم از کم میرے کو 25-30 سال سے ہمارا آپس میں ریلیشن ہے, ایک فیملی ریلیشن ہے, بہت اسٹرانگ ریلیشن ہے. اور مرزا وہاب صاحب سے بھی میرے بہت اچھے تعلقات ہیں. میں نے ان کی والدہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے اور بہت ہماری آپس میں ایک پیار محبت ہے. ہمارے اب کراچی کے میئر بھی ہیں, نجمی بھائی تو خیر بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, تو میرا سب سے بہت ایک اٹیچمنٹ ہے. اچھا, آپ کا جو حلقہ ہے اس میں MNAs اور MPAs بہت زیادہ ہیں. قادر مندو کھیلتا ہے اتنا, مطلب کیا کہیں گے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. نہیں, یہ بہت زرخیز زمین ہے. میں آپ کو ایک اور تو بڑی اچھی بات ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہ کانسٹیٹوئنسی جو ہے یہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ نو گو ایریے سے کم نہیں تھا. ہم نے یہاں پر بہت ہی مشکل ترین حالات دیکھے ہیں. پیپلز پارٹی کا نام لینا یہاں پر بہت سارے حلقوں میں یوں سمجھ لیں کہ گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا. اور ہم نے جس وقت اپنی پولیٹیکل سفر کا آغاز کیا, ایکٹیویزم سٹارٹ کیا, تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر ہونا, پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لینا, پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا اٹھانا لگانا, یہ لوگوں کے لیے بہت ایک حیرت انگیز عمل ہوتا تھا کہ اچھا یہ بھی یہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہاں پر نہ صرف منتخب نمائندے ہیں, بالکل ایسی ہے, بلکہ دوسرے حلقوں میں بھی منتخب ہوئے یہاں کے رہائشی جا کر. یہی تو میں نے آپ سے کہا. اچھا, پھر اس کے بعد تنظیمی طور پر اگر آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو تنظیمی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی مدر تنظیم بلکہ بہت سارے ذیلی تنظیموں کے کراچی اور سندھ کے عہدیدار اس کانسٹیٹوئنسی میں رہتے ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو نام بھی گنوانا شروع کر دوں گا کہ جس میں لائر فورم بھی ہے, کشمیر ونگ بھی ہے, مینورٹی بھی ہے, وومن بھی ہے, اور ایون کہ ٹرانسجنڈر کے جو نمائندے ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں. اور ایک اور میں آپ کو ایک نئی بات بتاؤں آپ کو کہ اس اسمبلی میں جو PTI کے 2 ممبر سندھ اسمبلی ہیں وہ بھی اختر کالونی کے رہائشی ہیں, ہماری یونین کونسل کے. بتائیں کیا بات ہے. اچھا اینتھنی صاحب یہ بتائیں, ایوان میں اراکین اسمبلی کے ساتھ بیٹھنا, جب ایز اے MPA تھے آپ, اب ڈپٹی اسپیکر ہیں,
سامنے کی جو سیٹ ہے وہاں سے سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں, نیچے آپ بیٹھ کے سامنے ڈپٹی اسپیکر کو دیکھتے ہیں, کیا فرق ہے؟ انجوائے کرتے ہیں اس کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ فرق کے ساتھ ساتھ یہ جو سفر میں ہم نے کہیں پر جو یہاں سے وہاں کا, وہاں سے یہاں تک کا سفر نہیں اچھا تو لگتا ہے کہ آپ, لیکن آپ دونوں اطراف کا جب آپ کے پاس ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے تو پھر میرا خیال ہے چیزوں کو بیلنس کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہوتی ہے کہ جب آپ یہاں تھے تو وہاں جب آپ ہاتھ کھڑا کرنے بات کرنے کے لیے آپ وہ وقت چاہ رہے ہوتے تھے تو پھر وہ کس طریقے سے توجہ حاصل کی جاتی تھی, اور اگر نہیں توجہ ملتی تھی تو کیا ریمارکس ہوتے تھے, وہ بھی مطلب اس کا بھی ایکسپیرینس ہے. لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے تمام جتنے بھی آنریبل ممبرس ہیں ان کی رسپیکٹ کا خیال رکھیں, ان کے جو کنسرنس ہیں اور جو وہ اپنے حلقے کے عوام کی وہاں پہ وکالت کرنا چاہتے ہیں, آواز بننا چاہتے ہیں, ان کو جو ہے وہ ان کا ڈیو شیئر بھی ملنا چاہیے اور ان کو موقع بھی ملنا چاہیے, لیکن ایز پر رول. اچھا, سیاست میں آپ کا استاد کون ہے جس سے آپ انسپائر ہوئے ہوں کہ یار یہ جو ہے نا بولتا بہت اچھا ہے, تقریر بہت اچھی ہے, یہ بولتی بہت اچھی ہے؟ دوست بھی ہوتے ہیں, دشمن بھی ہوتے ہیں, استاد بھی ہوتے ہیں. نہیں, میں یوں سمجھ لیجئے کہ میری بڑی وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ سی وہ اپروچ ہے, سوچ ہے, لیکن اگر پولیٹیکل تھاٹس کی بات کریں تو میں اپنے جو جس کا میں فالوور ہوں مذہبی طور پر جیزس کرائسٹ کی جو پولیٹیکل ان کا جو تھاٹس رہی ہیں, جس طریقے سے انہوں نے اس وقت رومن امپائر کے خلاف جو ہے وہ نظام کے خلاف انہوں نے بات کی تھی, تو میں سب سے پہلے جو ہے وہاں سے میری انسپریشن بہت زیادہ. اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ, ٹھیک ہے نا, میں ان کو ان کی اسپیچز, ان کی لائف, ان کی اسٹرگل, وہ ان سے بہت جو ہے وہ انسپائر ہے. اور اس کے بعد میں ہر اس شخص سے جس کو خدا نے کوئی صلاحیت دی ہے بولنے کی, لکھنے کی, سب کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. اچھا, کچھ اپنی دلچسپی بتائیں کہ ڈرائیونگ میں زیادہ دلچسپی ہے, کوکنگ کرتے ہیں, گانے سنتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, کیا آپ کی فیوریٹ؟ اب یہ سب کے ساتھ نا وہ تھے لگاتے جائیں آپ نا, تھے کیوں؟ ہاں, گانے سنتے تھے, فلمیں دیکھتے تھے. اب وہ یہ والا حساب ہو گیا ہوا ہے. تو بالکل آج بھی موسیقی بہت پسند ہے اور جب بھی کبھی موقع ملتا ہے تو سن لیتے ہیں. کس کو سنتے ہیں؟ سب کو سن لیتے ہیں, جو سچویشن کے حساب سے اچھا لگے اس کو سن لیتے ہیں. کوئی فیوریٹ تو ہوگا نا, مطلب کوئی فیوریٹ سنگر ہوگا؟ لتا جی ہیں, اور ہمارے پاکستانی سنگر جو بھی ہیں وہ بہت اچھے ہیں. لیکن یہ کہ لتا جی اور نصرت فتح علی خان صاحب, ان کی تو خیر کیا ہے. گنگناتے تو نہیں ہیں؟ نہیں, میں ابھی نہیں گنگناؤں گا. کیوں؟ نہیں, ابھی نہیں گنگنائے. اچھا, یہ بتائیں کہ کھانا کیا پسند کرتے ہیں, مطلب دیسی فوڈ یا کانٹینینٹل؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کھاتے ہیں. جنک فوڈ بھی بہت کھاتا تھا, لیکن اب میں مطلب میری کبھی بھی یہ وہ نہیں رہی کہ جی مجھے یہ کھانا ہے, یہ مجھے مطلب چاہیے, وہ چاہیے, ایسی کبھی بھی شروع سے. مطلب میری والدہ نے ہماری ایسی تربیت کی ہوئی ہے کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں, وہ کھانا جو ہے وہ نہ کبھی کمزوری گھر میں بھی جو ملا ہے. ہاں, کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ شوق سے کچھ چیزیں کر لیتے ہیں, تو ادروائز یہ مطلب کبھی نہ کسی کو کسی محفل میں جا کر وہ کویسچن ریز کیا ہے, نہ کبھی ماتھے پہ شکن آنے دیا, ایسی کبھی نہیں. ایسی مطلب اللہ کا شکر ہے ہماری والدہ نے بڑا اچھا ایک تربیت رکھی ہوئی ہے. امی کے لیے کیا کہیں گے؟ امی کے لیے تو اب کچھ نہیں کہہ سکتے, امی ہوتی تو کچھ کہتے, اب تو سب کچھ انہی کی وجہ سے ہے. میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا 2013 میں, تو وہی میں آپ بس انہیں کی دعاؤں کے سارے چل رہے ہیں. بالکل, اگر والدہ ہوتی اور آپ کو آج دیکھتی تو ڈیفینیٹلی جھوم اٹھتی. ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں تو اپنی اولاد کی کامیابی پہ خوش ہوتی ہے. اچھا, اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں جس پہ آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہوں, رنجیدہ ہو گئے ہوں, دکھ میں آ گئے ہوں؟
نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا. میں کبھی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی ایسے کسی واقعے سے جو ہے وہ رنجیدہ ہوا ہوں یا کبھی پریشان ہوا ہوں. آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر میں بہت کوئکلی بھی ایک نظر دوڑاؤں اپنی زندگی پہ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی بہت ہے کہ میں کبھی ایسا ہوا نہیں, کبھی پریشان نہیں. جو بھی سچویشن ہوتی ہے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ مزید جو ہے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. جو بھی سچویشن ہے اس کا حالات کا جب تک آپ مقابلہ نہیں کریں گے, سچویشن کو آپ مینیج نہیں کریں گے تو اس سے آپ باہر نکل نہیں سکتے. آپ کو تو اگر آپ ہمت ہار جائیں گے تو پھر بہت مشکل ہوگا. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ میرے خیال سے آپ اس وقت سب سے زیادہ مس کرتے ہوں گے اپنی امی کو, کیونکہ بچہ جتنا بڑا ہو جائے وہ اپنی ماں کو بہت مس کرتا ہے اپنی کامیابی پر. اچھا سر, انتھنی صاحب یہ مجھے بتائیں, گھومنے جاتے ہیں پاکستان میں, زیادہ سیر و تفریح زیادہ پسند ہے, یہاں کی جو پلیسز ہیں, جگہیں ہیں, تفریح گاہیں, یا باہر ملک میں ابراڈ میں جانا پسند کرتے ہیں, چھٹیاں منانا یا کچھ اس طرح فیملی کے ساتھ؟ دیکھیے پسند تو اپنا ملک ہی بہت ہے, اور یہاں پر میں نے کافی ایکسپلور کرنے کی کوشش بھی کی ہے, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں خوبصورتی حد سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. بہت ایسی ہمارے پاس خوبصورت جگہیں ہیں. ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس پہاڑ بھی ہیں, میدان بھی ہیں, ریگستان بھی ہیں, دریا بھی ہے, جھیلیں بھی ہیں, سمندر بھی ہے, جو دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. لیکن آپ جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو شاید اتنی خوبصورت آپ کو وہاں پر جگہیں تو نہیں ملتی, لیکن جو سب سے وہاں پر خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس خوبصورتی کا تحفظ کرنا جانتے ہیں, جو ہم میں نہیں ہے. ہم اپنی اس خوبصورتی کا تحفظ کرنا نہیں جانتے. ہم چیزوں کو برباد کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. تو اگر یہی ہم اپنے ناردرن ایریاز میں دیکھتے ہیں, ہم اتنی خوبصورت ہمارے پاس وادیاں ہیں, جگہیں ہیں, لیکن وہاں پر جس طریقے سے گندگی کا حال ہے, جس طریقے سے لوگ ان کو برباد کر رہے ہیں, تو یقین جانیے دکھ آتا ہے. اس سے چھوٹی میں نے مطلب جگہیں, ویلیز دیکھی ہیں اور اسپاٹس ایسے دیکھے ہیں یورپ میں کہ وہاں پر جتنے خوبصورت انداز سے وہاں کے جو میونسپلٹیز ہیں وہ تو اپنا رول پلے کرتی ہیں, لیکن وہاں کے جو سٹیزن ہیں وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ بنیادی فرق ہے ہم میں اور ان میں. اگر ہم میں بھی یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے جو ملک کا جو اثاثہ ہے اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیں, تو یقین جانیں اس سے اور خوبصورت جگہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے پاکستان سے. پھر اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں اگر تھوڑی بہت جس طریقے سے اب برداشت کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, انکلوسیو سوسائٹی کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, اس میں مزید اگر بہتری آ جائے تو پاکستان دنیا کا ایک ایسا واحد خوش قسمت ملک ہے کہ جہاں پر دنیا کے بے شمار مذاہب کی مقدس مقامات یہاں پر ہیں, چاہے وہ ہندوازم ہو, چاہے سکھزم ہو, چاہے کرسچن ہو, چاہے مسلم ہو, چاہے بدھسٹ ہو, چاہے جین ہو. اب نام لیتے رہے ان سارے مذاہب کا, جن سب کے مقدس مقامات اس پاکستان میں ہیں. اور اگر یہاں پر ایک دوسرے کو ہم اس کے عقیدے اور ایمان کے ساتھ قبول کرنا شروع کر دیں تو ہماری انڈسٹری کہاں سے کہاں چلی جائے گی, صرف ٹورزم کی اور ریلیجس ٹورزم کی. بالکل, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان جو ہے فل آف رچ انر نیچر, اور ہر چیز میں جو ہے ماشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ بھرپور ہے, مگر بات یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنا چاہیں. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. اچھا انتھنی صاحب, آپ اگر سیاستدان نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟
میں سیاستدان اگر نہ ہوتا تو میرا خیال پھر بھی سیاستدان نہیں ہوتا اس لیے کہ میں بائی پروفیشن تو میں ٹیکسٹائل انجینئرنگ سے میرا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں ٹیچنگ بھی کرتا رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید وہ سیکھنے سکھانے کے عمل میں ہی شاید فٹ آتا ہوں، تو میں شاید اسی طرح کے کسی کام میں ہوتا، چاہے سول سوسائٹی میں ہوتا، چاہے ٹیچنگ میں ہوتا، لیکن ہوتا ہے اسی کام میں جہاں آپ باتوں سے ہی جو ہے وہ زندگی کا سفر جو ہے نا وہ طے کرنا جانتے ہیں، ہاتھوں والے کاموں میں نہیں ہوتا، باتوں والے کاموں میں ہی ہوتا۔ اچھا، باتوں والے کاموں سے یہ مجھے بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے آپ ڈپٹی اسپیکر آف سندھ اسمبلی ہیں، ایک بڑی رسپانسبلٹی آپ کے شولڈرز پہ، آپ کی کمیونٹی آپ سے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہے، کیا ٹارگیٹس آپ نے رکھے ہوئے ہیں، کیا لیجسلیشنز آپ آگے لے کے چلیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹارگیٹس تو ہم نے سیٹ کیے ہیں، ظاہر میرے ذاتی طور پہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بہت سارے ایسے ادارے ہیں، دوست ہیں جو اس سوسائٹی کے لیے، اس معاشرے کے لیے، ریلیجس کمیونٹیز کے لیے کام کر رہے ہیں، ان سب کی مشاورت کے ساتھ ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پلان آؤٹ کی ہیں، لیکن جو سب سے ضروری چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چند ایک کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں کچھ پرسنل لاز ہیں ہمارے کرسچن کمیونٹی کے اور ہندو کمیونٹی کے۔ ہندو کمیونٹی کے جیسے میرج بل بن گیا ہے، اس میں ہم نے رولز ابھی دیکھنے ہیں اور رولز بھی بن گئے ہیں، لیکن اس کے تھوڑا سا امپلیمنٹیشن میں ہمیں کچھ چیلنجز آ رہے ہیں، وہ اس کو ہم نے تھوڑا سا اسپیڈ اپ کرنا ہے، اور وہاں اویئرنیس بھی تھوڑا سا ہمیں دونوں سائڈ، ایگزیکیوشن والی سائڈ پہ اور کمیونٹی کی طرف بھی۔ پھر کرسچن کمیونٹی کا 1872 کے بعد آج تک پاکستان میں جو میرج ایکٹ ہے، جو شادی کے قوانین ہیں ان کے، اس میں جو ہے وہ بہت ساری تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، اس پہ جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارا انہیریٹنس کے جو لاز ہیں اس میں ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، اسپیشلی ہماری ہندو کمیونٹی کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے، وہ اس کو ہم فوکس کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ ہمیں 5% جاب کوٹا دیتی ہے، لیکن اس جاب کوٹا کو ہم اس طریقے سے اویل نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ہمارے بچے اس طریقے سے اتنے جو ہے تعلیم یافتہ نہیں ہیں کہ اکراس دا بورڈ جتنی بھی پوزیشنز آتی ہیں اس پہ جو ہے وہ بچے اس 5% جاب کوٹے کو اویل کر کے تو ان جابس کو حاصل کر سکیں۔ تو 2% ایجوکیشن کوٹا تو کراچی یونیورسٹی اور NID یونیورسٹی نے اناؤنس کر دیا ہے اور اس پہ امپلیمنٹ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے، لیکن یہ 2% کوٹا جو ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے، اس کو ہم نے انہینس کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ بھر کی یونیورسٹیز میں اس کو جو ہے وہ اس کا امپلیمنٹ بھی جو ہے وہ انشور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مینورٹی اسٹوڈنٹس کی اسکالرشپ کا ایشو ہے کہ جہاں دوسرے بچوں کو اسکالرشپ دی جاتی ہے، اسٹیٹ مین اسٹریمنگ کرنے کے لیے جب ان کو جابس میں کوٹا دیتی ہے، ایجوکیشن میں کوٹا دیتی ہے، تو ان کو اسکالرشپ میں بھی کوٹا دے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی لیجسلیشن ہے جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ کام ہونا چاہیے، اور یہ تو ہوگی ہماری مینورٹی کے حوالے سے چیزیں، لیکن ظاہر ہے ان کی آبادیوں کی ریگولائزیشن کا بھی مسئلہ ہے، وہاں پر سیوک سروسز کا مسئلہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سوسائٹی میں ان کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو جو ہے وہ انشور کروانا ہے۔ اور سب سے اہم ترین اور آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو میرا ایک ذاتی خیال ہے اور اس پہ میں نے بہت سارا جو ہے وہ کام بھی کیا ہے، اور آج میں اس کی پریکٹیکل ایگزامپل بن کے بیٹھا ہوا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشن میں دی گئی گارنٹیز ہیں اس کے تحت ہمیں ملک میں کوئی تحفظ کا لالی پاپ نہ دے آج کے بعد، یعنی ہم نے مینورٹیز کو تحفظ دینا ہے، ہم نے مینورٹیز کے تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے، تو قسم اور یہ ساری چیزیں کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں، ان کو آپ امپلیمنٹ کریں، انشور کریں، اور ریلیجس مینورٹیز کو اپنے وسائل میں شراکت دیں، آئین میں شراکت دیں، حکومت میں شراکت دیں، اور اس شراکت داری کے فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے قائد اعظم کا جو اصل خواب تھا پاکستان کو بنانے کا، اس کو عملی جامہ پہنائیں۔
یہ کچھ ایسے ٹارگیٹس ہیں جس پہ ہم مل کے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگس کے ساتھ جو ہے وہ عمل پیرا ہے۔ حالانکہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب 1973 جب 14 پوائنٹس کانسٹیٹیوشن، اس میں تو یہ مائنورٹیز کے بالکل حقوق دیے گئے ہیں، بات کی گئی ہے، تو ابھی جو ہے اس میں کیا امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی؟ دیکھیں چیلنجز تو ہیں نا، چیلنجز تو ہیں، بالکل ہیں چیلنجز، اور جو وقتاً فوقتاً جتنے بھی تجربات یہاں پر ہوتے رہے ہیں پاکستان میں سیاسی حوالے سے، ان سب کا جیسے براہ راست امپیکٹ ہماری اکثریتی جو آبادی ہے اس پر آیا ہے، تو ہمیشہ ہوتا بھی یہی ہے کہ جو اکثریتی آبادی پہ امپیکٹ آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ جو ہے وہ منورٹیز کو بھی کرتا ہے۔ تو جیسے میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں کہا تھا کہ ایک لمبا عرصہ کو 22 سال کا عرصہ جداگانہ انتخابات کا اس ملک میں بالکل ایسے ہی ہوا ہے، جو یہاں پر ایک ہی گلی میں 3 حصوں میں تقسیم اگر لوگ رہتے ہوں، جو 3 مختلف زاویوں سے ووٹ بھی کاسٹ کرتے ہوں اور کاموں کے لیے بھی 3 مختلف زاویوں کی طرف دیکھتے ہوں، تو سوسائٹی کو جتنا تقسیم کیا گیا تھا ضیاء الحق کے دور میں، وہ آج بھی ہم اس اثرات سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ اس سوچ کو ہم نے جو ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آئین ساری چیزیں دیتا ہے، ساری گارنٹیز دیتا ہے، لیکن نیچے جو ہے وہ اس طریقے سے عمل نہیں ہوتا۔ تو کانسٹیٹیوشن میں دی گئی گارنٹیز پہ عمل کریں، اور جو نان مسلم کمیونٹیز ہیں ان کو آپ جو ہے وہ شراکت داری میں لے کریں۔ سر یہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا، سیاہ دن یا بلیک ڈے جسے کہا جاتا ہے، جن عناصر نے یہ کیا، آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں تو بالکل یہ بات، کیونکہ ابھی ریسنٹ جو اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا اس میں تو کافی زیادہ تمام اراکین اسمبلی بہت زیادہ اگر ہم اس پہ گفتگو نہ کریں، لیکن اگر ایک ہی بات کر لیں میرے اور آپ کے لیے اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے، کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، تو اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے۔ ریڈ لائن پاکستان ہے، ریڈ لائن پاکستان ہے تو ہم ہیں، بالکل یہی بات ہے۔ سر اتنا ماشاءاللہ پیارا بولتے ہیں اور اتنے خوش اخلاق ہیں، خوش گفتار ہیں، کوئی پیارا سا شعر سنا دیں یا کوئی گنگنا کر کوئی گانا سنا دیں، اٹس اپ ٹو یو، جو آپ بہتر سمجھیں۔ چلے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں جو میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔ جی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بڑا ہی جان لیوا ہے اے صاحب، بڑا ہی جان لیوا ہے اے صاحب، یہ اہم کا وہم ہونا۔ اوہ زبردست، اہم کا وہم ہونا، کیا بات ہے سر۔ سندھ اسمبلی میں جب ایوان میں مخالفین بیٹھی ہوتی ہے، مخالف پارٹی بیٹھی ہوتی ہے، بدتمیزی بھی بہت ہوتی ہے، پیپرز بھی اڑتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے ایون اپنی بات منوانے کے لیے، تو آپ اس وقت جب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، جب ایم پی اے وہاں جب تھے آپ، تو آپ کیا بات اپنی کس طرح سے بات کرواتے تھے؟ آپ بھی ان میں شامل ہو جاتے تھے یا آپ خاموش ہو کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے؟ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر تو وہ واقعی ضروری بات تھی اور اگر ہم حق بجانے تھے تو پھر بات تو کرنی ہے، چاہے کوئی بھی حالات ہوں، کوئی بھی طریقہ ہو۔ اور آن دی ادر ہینڈ اگر اپوزیشن کے دوست ہیں، اگر وہ غیر ضروری شور کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کو برا بھی لگتا تھا کہ آپ اپنے حق کے لیے بات کریں، اپنی جو بھی ضروری بات ہے اس کو کریں، اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے، اور جمہوری حق ہے اور وہی فلور ہے جس پہ بات کرنی چاہیے، لیکن بات کا طریقہ کار جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ابھی جو فیڈرل میں ہمارے پارٹی کو بھی کافی سارے منسٹری ملے، مطلب یعنی کہ اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلاول صاحب کوئی منسٹری لیں گے یا نہیں لیں گے؟ ابھی تک تو دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی نے سوائے جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں اس کے علاوہ حکومتی عہدوں میں تو کوئی ان کی شراکت داری نہیں ہے، اور ابھی تک تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا، میں نے تو نہیں سنا کوئی ایسا فیصلہ ہوا۔ چلیے سر، اب ہم لاسٹ میں آپ سے میسیج لینا چاہیں گے، جو آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں، کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں بس بہت سادہ اور بڑا ضروری سا میسیج یہ ہے
کہ اگر آپ اسپیسیفکلی مجھے یہ کہیں کہ جب اپنی کمیونٹی کے لیے بات کریں تو نہ صرف یہ میری کمیونٹی کے لیے بلکہ ان تمام کمیونٹیز کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جائز حقوق جو ہے وہ ان کو نہیں ملتے، تو میرا میسیج ان کے لیے ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جب تک آپ سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے آپ ریاست کے امور پہ کبھی بھی انفلوئنس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے حقوق ملیں اور ان اداروں میں جہاں پر پالیسی بنتے ہیں اس کا حصہ بن کر ان پالیسی ساز جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا بیٹھنا نہیں ہوگا، وہاں پر آپ کی دسترس نہیں ہوگی، آپ کبھی بھی اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کو ایکٹیو جو ہے وہ پولیٹیکل پروسیس میں آنا پڑے گا اور ایکٹیو رول پلے کرنا پڑے گا۔ دوسری بات میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جیسی جو کمیونٹیز ہوتی ہیں جو اپنے حقوق کی حصول کے لیے پوری جو ہے وہ اپنی نسلیں جو ہیں وہ انتظار میں اور جدوجہد میں گزار دیتے ہیں، وہ کم از کم اپنی سمت کا تعین کرتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ان سیاسی قوتوں کو چنیں، ان سیاسی جماعتوں کو چنیں جو آپ کو نہ صرف آپ کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں بلکہ آپ کو آئینی عہدوں میں شراکت داری کے لیے آپ کو عزت دینا جانتی ہیں۔ سر بہت مزے کی باتیں ہوئیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، دھرتی ٹی وی کو ٹائم دیا، دھرتی جیسے ستارہ میں آپ آئے، اور تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، الہی مزیدار گفتگو رہی سندھ اسمبلی ڈپٹی اسپیکر اینتھنی نوید صاحب سان۔ اڑی نمونے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیکسٹ پروگرام میں بے سیلیبریٹی سے تاں جی ملاقات کرائیں، تیس نہیں سرور جبین کے اجازت دیو، اللہ حافظ۔